अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। और ये आज 81 ईयर्स हो गए हैं जो पहली करारदाद मंजूर हुई थी, और उसकी याद में हम ये 23 मार्च मनाते हैं और यौम पाकिस्तान। और इस यौम पाकिस्तान के हवाले से हमारी कोशिश यही होती है कि हम एक दफ़ा फिर उसी इरादे पर चलें जिस इरादे की वजह से पाकिस्तान बना था, कि हमें एक, जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किए, 3 ट्वीट किए, और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का वजूद भी रियासत मदीना के मॉडल पर ही था, लेकिन और जो कायद का विज़न था उसके मुझसे हम हट गए, और कायद का विज़न पे हमें दोबारा आने की ज़रूरत है ताकि हर लिहाज से हम तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सकें। क्योंकि जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का विज़न था वो एक पूरा कंप्लीट, आप जिसे कह दें कि कोड था पाकिस्तान के लिए, कि अगर उस पर हम गामजन रहते, उसी तरह चलते रहते जो उन्होंने बातें कही थी, तो आज शायद हम थोड़ा सा बहुत मतलब ज़्यादा बेहतर होते और एक उन मुल्कों की सफ़ में खड़े होते जो इस वक्त तरक्की याफ्ता हैं। लेकिन हमारी दुआ यही है कि हम इसी तरह हर साल यौम पाकिस्तान मनाते रहें, खुशियों में खुशियाँ बांटते रहें, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन होता है 23 मार्च का। और उस हवाले से एक नया वलवला, नया जोश भी सामने आता है कि अब ये बेहतर करना है, अब यहाँ पे हम पीछे रह गए हैं, इसको भी बेहतर करना है। तो ये एक जो हमारी विल है, इसको हमें लेकर चलना चाहिए। और एक दफ़ा फिर मैं तमाम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान जो है वो मुबारकबाद देता हूँ उस पर। नाज़रीन, आज जो कल एक प्रेस रिलीज़ आई थी नैब की जानिब से, कि नैब ने दरख्वास्त की है पंजाब हुकूमत को कि अब उनको सिक्योरिटी के मामलात की वजह से जो 26 मार्च को मरीम नवाज़ साहिबा की पेशी है, उस हवाले से उनको कुछ खदशात हैं कि अमन व अमान का मामला हो सकता है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है पंजाब हुकूमत से कि जनाब आप हमें पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी दें और इसको रेड जोन डिक्लेयर किया जाए। डीजी नैब का, जो नैब लाहौर का जो ऑफिस है, वो आज मामला तय हो गया, और पंजाब हुकूमत ने उनकी जो दरख्वास्त है वो बाकायदा तौर पर मंजूर कर ली है, और जो इलाका है सारा उसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। और 26 मार्च को वहाँ पे पुलिस भी होगी और रेंजर्स भी होगी और सिक्योरिटी के लिए। अगर आपको याद हो, कल ही हमने सुना था कि एक बहुत बड़ी रैली के साथ मरीम नवाज़ साहिबा को नैब ऑफिस लाहौर लेके जाने का प्लान कर लिया गया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि पीडीएम की तमाम लीडरशिप भी होगी और उनके वर्कर्स भी जाएंगे। तो ये मामला तो है। अब देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल से हुकूमत कैसे निपटेगी, और पीडीएम के फोरम से क्या पीपल्स पार्टी इस दिन मरीम नवाज़ साहिबा के साथ शामिल होंगे या नहीं, उनके साथ यकजहती के लिए। क्योंकि ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि जी नैब जो इस दफ़ा बुलाया गया है, ये नाजायज़ तरीके से नैब अपनी सारी कार्रवाइयाँ कर रही है और सिर्फ अपोजिशन के हवाले से ये कार्रवाइयाँ होनी। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब अभी भी एक्टिव हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर जो बढ़ती हुई दूरियाँ हैं उनको किसी तरह कम किया जाए। बयानबाजी भी हमने सुनी, आपने देखी भी, और अब तो मतलब काफ़ी चीज़ें सामने आ भी गई हैं, लेकिन फिर भी मौलाना फजल रहमान साहब की कोशिश है कि किसी ना किसी तरह ये पीपल्स पार्टी और PMLN की दूरियां ख़त्म हो, जिसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का है। कि सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि उनका होना चाहिए, और PMLN का ये ख्याल है कि जनाब जो PDM के फोरम पे एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सेनेट में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने आज़म तारड़ साहब का, सेनेटर जो अभी इस दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम दिया हुआ है। और
پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ جناب کیونکہ جو طے شدہ چیزیں تھیں اس کے مطابق کچھ نہیں ہوئیں، دونوں بڑی سیٹیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی پی ڈی ایم کی مشترکہ کوششوں کے باوجود وہ ہار گئے، اور دوسرا گلہ جو وہ یہ کر رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پی ڈی ایم کے فورم سے جس طرح پیپلز پارٹی ابھی بھی کوشش کر رہی ہے اس طرح کی آواز نہیں سنائی دی گئی۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ابھی نئے الیکٹ ہوئے ہیں سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور مشاہد اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا۔ راجہ عامر عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر تجزیہ کار، ایڈوکیٹ، اور کافی تجربہ رکھتے ہیں، اور سیاست پر بھی کافی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ فیصل کریم کنڈی صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور اب تو سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ کنڈی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے۔ میں آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گا کنڈی صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے خاص طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے معاملہ جو چل رہا ہے، اس میں کوئی آپ کو کوشش کی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپروچ کی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو سب سے مل رہی ہے، اور آج ہماری اطلاعات تھیں کہ شاید جو مینگل صاحب ہیں ان کی بھی ملاقات ہونی تھی زرداری صاحب سے، اور انہوں نے بھی شاید سینٹ میں آپ کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے۔ تو نمبر گیم تو بہت ٹائٹ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این تو صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے کہ جناب کیونکہ آپ ہیڈ ہیں، صدر ہیں پی ڈی ایم کے، آپ کے فورم پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا تو اب آپ کو ہی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو منائیں، تو کیا کوئی رابطے ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ظہیر بھائی، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پی ڈی ایم میں کوئی سینٹ کے حوالے، الیکشن کے حوالے سے شاید کوئی وہ ہو، لیکن ہمارا سینٹ کے حوالے سے کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ آپ بات کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے بھرپور محنت کی سینٹ کے الیکشن میں، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بھی سینٹر بنانے میں، اور چیئرمین سینٹ کے لیے انہوں نے بھرپور مہم چلائی۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی، ہمارا یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں یہ میٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں، جس کو پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کیا تھا، اس میں صرف چیئرمین سینٹ کا ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یوسف گیلانی ہمارے متفقہ امیدوار ہیں۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم، کیونکہ یوسف گیلانی صاحب اس وقت ان کا کیس چل رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کیس کا فیصلہ عدالت میں ہو جائے گا، اس وقت تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم میجورٹی پارٹی ہیں سینٹ میں، تو لہٰذا جو ہے ہمیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایز اے سینئر پولیٹیشین، جتنے بھی سینٹرز ہیں ہمارے لیے بڑے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے اپنا ایک تجربہ ہے، اپنی پارٹیز کے ساتھ وہ جس طریقے سے ہیں، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو ایز اے وزیر اعظم، ایز اے اسپیکر قومی اسمبلی، ایز اے فیڈرل منسٹر، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل، جو سیاست میں تجربے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کا۔ لہذا جو ہے وہ مینگل صاحب کے جو ڈیلیگیشن ہے وہ آیا تھا آج پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے ملنے کے لیے، وہ آئے تھے، چیئرمین بلاول بھی موجود تھے، اور جو آپ لوگ کر رہے ہیں، ہم کل اگر ہم گئے اس پہ کیا نام ہے منصورہ جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر، وہ بیسیکلی ایک پینڈنگ وزٹ تھا چیئرمین بلاول صاحب کا، جو کہ ان کی والدہ فوت ہوئی سیاج الحق صاحب کی، ان کی فاتح خانی کا، کیونکہ شیڈول ایک دوسرے کے بزی تھے، ملاقات نہیں ہو سکی، لہذا اس وقت ہوئی، تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہم ووٹ مانگنے گئے تھے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن اتنا بڑا محض نہیں سمجھتا کہ مسئلہ ہے۔ پی ڈی ایم کی اگر لیڈرشپ بیٹھے گی گٹھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اتنا کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کوئی وہ گیم ہے یا ٹائٹ وہ ہے کہ ہم آپس میں اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتے۔ ہم نے بڑے بڑے مسائل کا حل پی ڈی ایم کے فورم سے نکالا ہے کنڈی صاحب، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو
اس بات پہ منا لیں کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے اتنا زور نہ لگائیں لیڈر آف دی اپوزیشن, اور پی ایم ایل این کو اس بات کے لیے منا لیں کہ جناب استعفوں کی آپشن ختم کر کے ان ہاؤس چینج کی طرف جایا جائے, ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے اسپیکر نیشنل اسمبلی, اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی لے کے آیا جائے سی ایم پنجاب کے حوالے سے, جس پہ شاید پی ایم ایل این کی خاص طور پر مریم نواز صاحبہ شاید ایگری نہیں کر رہی تھی. تو ایسی کوئی موو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن پہ شرائط ہم نے نہیں رکھی ہے اس پہ. ایسا اگر ہم یہ کریں گے, دیکھیں ہم نے پہلے کہا تھا اپنے پی ڈی ایم کے دوستوں کو کہ ہمیں جو ہے جانا چاہیے ضمنی الیکشنز میں, سینٹ کے الیکشنز میں, اور اسٹیپ وائز ہمیں پھر اس کے بعد مارچ کرنا, اور اس کے بعد آخری جو ہمارا وہ ہے ہتھیار ہے وہ استعفے ہیں. ہم نے استعفوں پہ صحیح چلیں بالکل. سینیٹر صاحب افنان اللہ صاحب, کیا صورتحال ہے یہ کھچائی مطلب زیادہ نہیں کچھ ہوتی جا رہی آپس میں, تناؤ بڑھتا جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور ریسٹ آف دا پی ڈی ایم میں؟ کیونکہ کل بلاول صاحب نے شاید, ہمیں نہیں معلوم, وہ بھی ہم کنڈی صاحب سے پوچھیں گے کہ کس سیاسی خاندان کا ذکر کیا کہ وہ بھی سلیکٹڈ ہوتے آئے ہیں رہے ہیں. تو کیا صورتحال کیا بن رہی ہے؟ دیکھیں ہماری یہ بہت خواہش ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر تمام جماعتیں جو ہیں وہ متحد رہیں, اور ہماری یہ بہت خواہش ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس جدوجہد کا حصہ رہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے اندر بہت ہمارا کلیئر ایگریمنٹ تھا کہ جی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپل پارٹی کا ہوگا, ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا ہوگا, اور لیڈر آف دا اپوزیشن مسلم لیگ نون کا ہوگا. یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اور اسی بیسس پہ پھر ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا. اب اگر یہ اس ایگریمنٹ سے ری ٹریک کرتے ہیں یا یہ اس ڈسکشن کو دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں تو یہ انفارچونیٹ ضرور ہے, لیکن ظاہر جمہوری جو معاملات ہیں اس کے اندر بات چیت تو ہمیشہ جاری ہی رہتی ہے. تو ہم جو ہے وہ ظاہر بات چیت کرنے کے لیے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارا یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. جہاں تک آپ کی بات رہے گی جو تناؤ ہے, دیکھیں تناؤ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے نہیں, کیونکہ اس کا ایونچولی نقصان ساری اپوزیشن کو ہوگا. تو اگر کوئی بھی طریقہ ہو جس کے تحت, ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بے شک پروپوزل آ جائے کانکریٹ پیپل پارٹی کی طرف سے ہی کہ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو آپشن رہ گئے ہیں ان میں ہم کون سے آپشن لے سکتے ہیں, اور جو آپشن ہم لے سکتے ہیں اس کے اوپر پھر ہم ایگریمنٹ کریں. کیونکہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والا ایشو ہے اس کو تو آپ دیکھیں 6 مہینے کا اگر پرائم منسٹر لے چکا ہے تو دوبارہ 6 مہینے اس میں پھر لینا. 6 مہینے تو نہیں, وہ تو خیر میرا خیال میں اس میں بھی کوئی ہے کہ اگر پرائم منسٹر خود لیں تو وہ 6 مہینے کے تک وہ خود نہیں دوبارہ کر سکتے, لیکن اگر مین وائل اپوزیشن چاہے تو وہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر سکتی ہے اگر یہ لیگل کسی بھی ٹائم, کیونکہ پھر 6 مہینے اور مطلب ایک دفعہ موو کرنے کے بعد 6 مہینے مزید جو ہے اپوزیشن نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, کوشش ساری پی ڈی ایم کو بچانے کی ہے اس وقت. پی ڈی ایم کو بچانے کی دوسری دیکھیں بات یہ ہے کہ 169 ووٹ لیے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب نے, اور 3 ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے جو ان کو پڑھنے تھے, تو 172 ووٹ یہ بنتے ہیں. ڈسکا والی سیٹ بھی ہم جیت جائیں گے, کراچی والی بھی ہمیں یہ لگتا ہے ہم جیت جائیں گے. تو اپوزیشن جو ہے اگر سارا اپنا فورس مسٹر کرے. کراچی والی پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہوگی آپ کی کہ وہ آپ کو دیکھیں ہم رنرز اپ تھے ہم رنرز اپ تھے, ٹھیک ہے, بہت تھوڑے سے ووٹوں سے تھے. حکومت تو اب سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے, ہمیں یقین ہے پیپل پارٹی اس پہ ہیلپ کرے گی. جناب راجہ عامر عباس صاحب, پی ڈی ایم بچتا نظر آ رہا ہے؟ پی ڈی ایم تو کافی عرصے پہلے ہی مجھے لگتا ہے ختم ہو چکا ہے, بچنے کی بات تو نہیں رہی. کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب لاہور کا جلسہ ہوا اور لاہور کے جلسے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جناب اس میں پارٹیسپیشن لوگوں کی نہیں ہوئی, اور جو پارٹیسپیشن نہیں ہوئی اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ عوام نے سمجھا کہ یہاں پہ پی ڈی ایم پہ جو اکٹھ ہوا ہے یہ کوئی ہمارے لیے یا غریب آدمی کے لیے یا عوام کے لیے نہیں ہے, یہ ان کی اپنی جو کیسز ہیں یا اپنی جو انفرادی ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہوا. جس کو الٹیمیٹلی ہم دیکھتے آئے کہ وہ جو پی ڈی ایم بنی, جس نے جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ کرنا تھا, جس نے مظاہرہ کرنا تھا پنڈی میں, جس نے کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں, الٹیمیٹلی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اعلان ہو رہا ہے کہ جی 26 تاریخ کو مریم کے ہم نیب کے کیسز میں بڑے بھرپور انداز میں اپنے ورکرز کو لے کے جائیں گے اور وہاں پہ ہم جا کے ایک اپنی پاور کا مظاہرہ کریں گے. اظہار یکجہتی ہے کس کے ساتھ ہے؟ ایک کانوکٹ کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ کہ جس کو نیب بلا رہی ہے, کاہے کے لیے نیب بلا رہی ہے
کہ آپ نے جو اللیگل الاٹمنٹ آف لینڈ ہے اس کے لیے آئیے جواب دیجئے، اور جو دوسری کیس میں آپ کی ضمانت ہوئی تھی اس میں ضمانت کے ساتھ ساتھ رمضان شوگر مل میں آپ نے کوآپریٹ کرنا تھا انویسٹیگیشن کے ساتھ، اور تفتیش میں آپ نے شامل ہونا تھا. لیکن تفتیش میں شامل ہونے کے لیے جب سپٹمبر میں آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ گاڑی کی ڈکی میں پتھروں کا ایک وہ لے کے آ جاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی حکومتی گاڑی تھی اس میں تھے پتھر سارے. کہنے دیجئے کہ کہنے کی باتیں تو علیحدہ ہیں نا، ہم تو دیکھ رہے ہیں باقاعدہ ویژولز بھی دکھاتے تھے آپ کی گاڑی کے آپ کے ٹی وی نے کیا ویژولز دکھائے. ہم نے پتھر چلتے ہوئے دکھائے، چلتے ہوئے نہیں، آپ نے لوڈ ہوتے ہوئے بھی دکھائے، آپ نے دکھایا کہ کہاں سے گاڑیاں چلی اور کیسے لے کے آئی. اینی ہاؤ وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کا جو آگے آپ فیوچر کہہ رہے ہیں، فیوچر لیٹ سی دا ریئلٹیز یہ ہیں کہ جب اتنے سیریس قسم کے ایلیگیشنز لگا دیے جائیں کہ جب وہی جو سب کچھ عمران خان کو سلیکٹڈ کہا جا رہا تھا، وہی وہ جو مریم بی بی نے کہہ دیا کہ ایک اور ان پروسیس ہے، پائپ لائن میں ایک اور سلیکٹڈ کی تیاری ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سے جائے کہ جناب لاہور کا خاندان، ابھی آپ بھلے سے ان سے پوچھتے رہیں، آپ کے علم میں نہیں وہ کون سا خاندان ہے، لیکن عوام کو یا جو بھی سیاست کا طالب علم ہے اسے پتہ ہے کہ یہ بات اسی خاندان کی ہو رہی ہے کہ جو 1986 آنورڈز ضیاء الحق اور جنرل جیلانی اینڈ سو آن اینڈ سو فور یہ چلتا رہا. تو جب اتنی رفٹ آ جائے، آج قاہرہ صاحب نے بھی واضح طور پر کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کہ پاکستان پیپلز اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر کبھی بھی نہیں. بالکل. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیے گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کو یہ جب سے پی ٹی ایم کی یہ جو حالیہ الیکشنز ہوئے جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی آئی، اس الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹس بھی زیادہ لیے، سیٹس بھی زیادہ لیے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. اور انہیں اگر کوئی ایشو ہے سیاسی طور پہ، وہ ایک سیاسی بڑی ہسٹری رکھتی ہے پارٹی، تو انہیں پرابلم ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون سے، نہ کہ پاکستان. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، بہت جیلیں کاٹی ہیں، اور ابھی بھی بہت سخت پریشانی میں ہیں. مطلب میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں اور وہ بھی لنڈن ہے آج، اس کے حوالے سے بھی. لیکن ابھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ناظرین اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی راجہ عامر عباس صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے جو آپ وہ کر رہے تھے کہ مطلب پی ڈی ایم کا فیوچر. ابھی تو لگ تو ایسا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی بہت ہوپ فل ہے کہ دوبارہ سب اکٹھے ہوں گے پی ڈی ایم کے فورم پر اور سب ایک دوسرے کو. دیکھیے پی ڈی ایم نے جہاں پہ ایک امپیکٹ کرنا تھا وہاں پہ جو ان کا فیلئر ہوا ہے، اس سے گورنمنٹ جس شروع میں نروس ہمیں نظر آئی تھی پی ڈی ایم کی وجہ سے، اب آپ دیکھیں گے کہ بڑی ریلیکس ہے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ پی ڈی ایم ایکچولی ہے کیا چیز، اور اس کا کوئی پولیٹیکل امپیکٹ نہیں ہوا آل دا وے تھرو دیز منتھس، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب جا کے پی ڈی ایم کو یہ جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بی این پی والے بھی ملے پیپلز پارٹی سے، تو پی ڈی ایم جس میں 2 بڑی جماعتیں اور 7-8 چھوٹی جماعتیں ہیں، اب وہ یہ چھوٹی جماعتیں دیکھیں گی کہ جناب وہ جو ریزگنیشن کی بات تھی وہ سب کچھ تو ختم ہو گیا، یہ اپنے انڈیویجول ایک دوسرے کے ساتھ ابھی سکورز سیٹل کر رہے ہیں، وہی پرانی 90s اور 80s والی سیاست کر رہے ہیں. تو پھر آپ کو یہ جو چھوٹے پارٹیز ہوتی ہیں یہ آبویسلی زرداری صاحب بڑے ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور زرداری صاحب کو پتہ ہے انہیں کیسے اپنے طرف لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر حکومت کنٹینیو کرتی ہے 3 سال آگے تو ہم واپس حکومت کے ساتھ جا کے کوئی ہم اپنے بندوں کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں، کیونکہ انہوں نے ایگزسٹ کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی پارٹیز بھی اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی مولانا جب اب یہ الیکشنز ہوں گے اگین اوپنلی تو نہیں ہوں گے نا. نہیں، وائی ناٹ اوپنلی، جب ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں. جیسے بی این پی تو حکومتی سپورٹر تھی، ادھر سے ادھر چلی گئی، اور جو الیکشنز آگے چل کے اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے تو سیکرٹ بیلٹنگ میں اب یہ پیپلز پارٹی کو کیا گریونس ہوا کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ جو 5 ووٹ نام پہ لگائے گئے یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین سینٹ کے، وہ obviously وہ کوئی ایسی مسٹیک نہیں تھی. 7 تھے، 2 شاید غالباً فضل الرحمان صاحب کے تھے اور 5 نون لیگ کے تھے. تو اس پہ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ انہیں لگ رہا ہے کہ یہ نون لیگ کی جو تھے افراد تھے، ڈیلیبریٹ کوئی ایفرٹ تھی. لیکن ابھی کنڈی صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ جناب انہوں نے بھرپور ساتھ دیا تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے. فیصل کریم کنڈی صاحب، ایک تاثر جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ بھی ہے
کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، چاہے ان کے درمیان وہ جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، بٹ دے آر اسٹرینج بیڈ فیلوز، مطلب دے کین ناٹ بی ٹوگیدر. تو ایک تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ آگے فیوچر میں آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پی ڈی ایم کے فورم سے ان دو بڑی جماعتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھنا، یا بائنڈنگ فورس مولانا فضل الرحمان صاحب رہیں گے، اور دوسرا وہ کون سا سیاسی خاندان ہے، کیونکہ ابھی تک وہ کلیئر کٹ کسی کو بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کون سا سیاسی خاندان ہے جو کہ سلیکٹڈ ہوتے آئے ہیں لاہور کا. فیصل کریم کنڈی صاحب کی لائن چلے. جی عفنان اللہ صاحب آپ بتائیں اب کون ہے سلیکٹڈ، وہ تو یہی بتائیں گے کہ کون ہے. نہیں، لیکن جو ہم سمجھ رہے ہیں، جس طرح کہا راجہ صاحب نے بھی کہا کہ ہر جو بھی سیاسی تجزیہ کار ہیں جو تھوڑی سی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ بلاول صاحب کا جو ہے وہ انڈائریکٹلی اشارہ جو ہے وہ شریف فیملی کے اوپر ہی تھا. دیکھیں میں اس کا یہی کہوں گا کہ ہم اس طرح اگر مٹ سلنگنگ شروع کر دیں گے تو پھر تو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہی انفیکٹو ہو جائے گا. تو میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی تو لنڈن سے بیٹھ کر پہلے تو انہوں نے شروع کی نا بات. انہوں نے کہا کہ جی مطلب آپ کو رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو سب معلوم ہے کہ مطلب زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ہم نے پی ڈی ایم کی جب میٹنگ چل رہی تھی تو باتیں باہر نکلنا شروع ہو گئی تھیں، تو میاں صاحب نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. اگر کنڈی صاحب آگے، کنڈی صاحب آپ نے سوال تو سن لیا تھا، ذرا مجھے تھوڑا سا جواب بھی دے دیں اب کہ یہ سیاسی خاندان کون سا ہے لاہور کا، اور دوسرا یہ کہ کیا مولانا فضل الرحمان ہی بائنڈنگ فورس رہیں گے یا آپ لوگ خود بھی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کریں گے دوبارہ؟ دیکھیں میں ایک دو چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے بھائی ڈاکٹر صاحب نے بتایا عدم اعتماد کے حوالے سے، اعتماد کے حوالے سے، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں کوئی شک ایسی نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ 6 مہینے تک عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. ہم عدم اعتماد کی تحریک اگر کل بھی جمع کرانا چاہیں تو ہم کل بھی جمع کرا سکتے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ جی کوئی ہمیں اعتراض ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کسی بھی ووٹ پہ سینٹ کے چیئرمین کے اوپر. یہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمیں جب سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے بھی بتا دیا تھا کہ آپ یہ پورا باکس ہے، آپ جہاں پر بھی آپ کے اسٹیمپ لگے گا اس کو مانا جائے گا کہ وہ آپ کا ووٹ ہے. ماضی میں یہ پریسیڈنٹ ہیں اور موجود ہیں اس عدالتوں میں جس میں یہ کیسز ہوئے ہیں اور ان کے فیور میں یہ فیصلے ہوئے ہیں. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ اس ایشو میں ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پورے یقین ہے کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس میں جو ہے ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ بالکل کلیئر وہ چیز ہے یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس پہ کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت تلخی اس میں ہوئی ہے پی ڈی ایم میں دو جماعتوں کے درمیان، اور اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ہمیں آپس میں بیٹھ کے اس کو جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ اس کا جو ہے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. لیکن اگر میری لیڈرشپ یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے گی تو نیچے جو ہمارے پارٹی کے جو دوست ہیں اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹمنٹس دیں گے اور یہ چیزیں ہوں گی تو یہ چیزیں بہت آگے نکل جائیں گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے، ماضی میں پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں الائنس بھی ہوا ہے، ڈفرینسز بھی ہوئے ہیں. آج بھی اگر آپ پی ٹی آئی کے دوستوں کو دیکھیں، آج جو وہ ماضی میں لوگوں کے متعلق جو بیانات یا پارٹیوں کے متعلق دیتے تھے آج وہ ان کے الائنس ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہم ماضی کو دیکھیں گے تو ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. ہمیں ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. صحیح، بالکل. تو وہ سیاسی خاندان کا بھی بتاتے چلیں، کیونکہ آپ تو 2-3 دن بلاول صاحب کے ساتھ ہی رہے ہیں نا وہاں پہ. جی سیاسی خاندان کون سا ہے وہ جس بلاول صاحب نے بتایا جو لاہور کا کوئی سیاسی خاندان؟ وہ مریم صاحبہ کی ایک ٹویٹ آئی تھی چند دن پہلے، وہ ڈیلیٹ کر دی انہوں نے شاید. اب دیکھیں اس پہ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا اس وقت، اس پہ ٹویٹ پہ نہ ہم نے ریپلائی ٹویٹ کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پریس ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ اشارہ ہی کافی تھا. تو ہم نے بھی اشارے پر بات کی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں تلخیاں اور نہیں بڑھانی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کی دیکھیں ہوتی ہیں، آپ گھر میں بھی ہوں تو آپ کی گھر میں اپنے فیملی کے فرقوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، پارٹیوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے. جو یہ شجاعت کی بات ہے کہ مٹی پاؤ تو آگے چلو. چلے مٹی پاؤ تو آگے چلو. عفنان صاحب آپ تیار ہیں؟ دیکھیں میں تو بالکل ویلکم کرتا ہوں کیا کہتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں جو ہے اگر ہم اپنے ماضی کے اس میں گھس گئے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور ظاہر ہے پھر وہ ایک سے دوسری بات نکلے گی، دوسری تیسری، اور جو ہے وہ معاملہ جو ہاتھ سے نکل جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ افہام و تفہیم سے ہی معاملات کو
سلجھایا جائے اور بات چیت کی جائے. اور ہمارا جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ رہا ہے پیپل پارٹی کے ساتھ. ایک دو دفعہ بیک اینڈ فورتھ ہوا ہے, لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں 18 امینڈمنٹ ہم نے پاس کروائی, جو کہ بہت بڑا یہ کہتے ہیں ایک جو بہت بڑا مائلسٹون تھا, نو ڈاؤٹ. بالکل. تو اس لیے بہتر یہ ہے, اور دنیا میں دیکھیں اگر آپ امریکن پالیٹکس کو دیکھیں یا باہر کی پالیٹکس دیکھیں تو بائی پارٹیزن ورک جو ہوتا ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ آپ اکراس پارٹی لائن گئے تو آپ نے جا کے دوسری پارٹی کو جو ہے ساتھ لے کے آئے اور آپ نے تو یہ اب حکومت کے ساتھ بھی کچھ بہتری کریں گے آپ, مطلب اگر یہ الیکٹرل ریفارمز کی طرف جاتے ہیں یا مطلب دوسری چیزوں کی طرف بہتری لانے کے لیے, نیب میں ریفارمز کے لیے, تو ادھر بھی تو پھر بائی پارٹیزن والا نہیں, وہ بات آپ کی درست ہے. لیکن دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ بنیادی طور پہ غیر سنجیدہ لوگوں کا ایک مجمع ہے جس میں وہ کبھی بھی صبح اٹھ کے کوئی بھی عمران خان صاحب بھی بات کر دیتے ہیں, باقی بھی بات کر دیتے ہیں, اس کے بعد امپلیمنٹیشن وغیرہ ہوتی کوئی نہیں ہے, پھر چل سو چل ہے. تو اب اس طرح کے تو اپوزیشن اگر کوئی انیشیٹو لے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے, اگر بہتر کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل, اس پر مزید بھی بات کریں گے. اور ناظرین, بریک کے بعد وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا 26 مارچ کا جو اقدام ہے مریم نواز صاحبہ کی پارٹی جو کرنے جا رہی ہے, یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ کیا صحیح ہیں, کیونکہ اس کے حوالے سے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک کوئی کرمنل ہے اگر آپ مطلب ہنڈرنس پیدا کرتے ہیں ایک جسٹس کے معاملے میں, ایک انویسٹیگیشن کے معاملے میں. اس پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا سے ایک بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ بھی جائے گی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, اور اب پنجاب حکومت نے تمام معاملات مان بھی لیے ہیں, ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا ہے. 25 اور 26 تاریخ کو وہاں پہ پولیس اور رینجرز ہوگی. رینجرز کے لیے وفاقی جو داخلہ ہے, وزارت داخلہ ہے, اس کو بھی خط لکھ دیا ہے. تو آپ پیپلز پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ لوگ جائیں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیں, اس دن مولانا صاحب کی آپ کی اور مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی جس میں مولانا صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جو پارٹی کے جو دوست ہیں وہ بھی مریم نواز صاحبہ کی جو پیشی ہے نیب میں جو ہیئرنگ ہے اس میں جائیں گے. کل چیئرمین بلاول صاحب نے بھی لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران اس کو کنڈیم کیا تھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو بڑا سختی سے اس کی جو ہے اس کو کنڈیم کیا تھا. مولانا صاحب نے جو بات کی, ابھی نارملی پی ڈی ایم کی جو میٹنگز وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہماری ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے, اس میں سارے چیزوں کو آن بورڈ لے کے پھر لیڈرشپ کے سامنے رکھا جاتا ہے, اس پہ فیصلے دیے جاتے ہیں. تو آفیشلی ابھی تک جو ہے وہ ہمیں, میں تو میرا سے مجھے نہیں پتا کہ شاید کوئی رابطہ ہوا ہو ہمارے مسلم لیگ یا جے یو آئی کے لیڈران کا ہمارے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ. اگر ہوا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس میں پیپلز پارٹی جو ہوگی, ہم تو بھی کہتے ہیں ہم پی ڈی ایم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. بالکل اگر پی ڈی ایم کی طرف سے ریکویسٹ آئے گی, پی ایم ایل این کی طرف سے, مولانا صاحب کی طرف سے, بالکل پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں بالکل اس پہ جو ہے وہ. فیصل کریم کنڈی صاحب, ہم نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب جاتے رہے, نیب کے سامنے پیش ہوتے رہے, فریال تالپور صاحبہ بھی جاتی رہی, آپ کے دیگر نیب کے بھی لوگ جاتے رہے, اور ایک آدھ دفعہ شاید کوئی تھوڑا سا واقعہ ہوا تھا. لیکن اس کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ لوگ شاید اس حق میں ہوتے ہیں کہ باقاعدہ پیشی کے وقت جو ہے عدالت کے باہر یا نیب آفس کے باہر باقاعدہ ایک کوئی شو بنایا جائے. یہ شاید پیپلز پارٹی کے اس میں آتا نہیں ہے, شاید وہ سمجھتے نہیں ہیں, وہ عدالت کا احترام کرتے ہیں, نیب کا بھی. تو اس حوالے سے اس میں کچھ تھوڑی سی کنٹراڈکشن نہیں آ جائے گی آپ کے سٹینس میں, پیپلز پارٹی بھی اگر ساتھ چلی جاتی ہے جھنڈے اٹھا کر اپنے؟ دیکھیں, ہمیں ہمیشہ پارٹی لیڈرشپ نے اپنے پارٹی کے دوستوں کو, ورکروں کو اور لیڈرشپ کو منع کیا ہے کہ نیب کی جو ہے ہیئرنگ پہ اپنا کریں, لیکن ہمارے پارٹی کے ورکرز, ہمارے پارٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ آتے ہیں منع کرنے کے باوجود بھی. آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول صاحب جب نیب میں پیش ہو رہے تھے اسلام آباد میں تو ان کی پارٹی کے ورکر گئے تھے, وہاں پر لاٹھی چارج بھی ہوا تھا اور واٹر کین بھی استعمال بھی ہوا تھا, بہت چیزیں ہوئی تھی. لیکن کبھی بھی ہماری لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلیں. لیکن کیونکہ پی ایم ایل این کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ جا رہے, اور پی ڈی ایم کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کے پریزیڈنٹ انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی اگر ان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ آئے گی بالکل ہم اس کے اوپر غور کریں گے اور ہم جائیں گے نہیں, کیونکہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں. پہلے جب دھرنے کی سیاست تھی, پیپلز پارٹی دھرنے کی سیاست نہیں کرتی تھی. جب کہا گیا تو ہم اپنے سی سی کے پاس گئے, سی سی سے ہم نے اپروول لی اور ہم نے کہا
کریں گے اور دھرنے میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. تو یہ چیز جب آئے گی تو ہم جب پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, پی ڈی ایم کے ساتھ چل رہے ہیں, تو ہم چیزوں پہ جو ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے ہم پی ڈی ایم کے ساتھ جب چلنا پڑے گا تو ان کے کچھ نہ کچھ باتیں ماننی پڑیں گی. کچھ وہ ہماری مانتے ہیں, کچھ ہم ان کی مانتے ہیں, تو صحیح, مطلب کچھ لے دے کے معاملات مطلب بہتر ہو جائیں گے پی ڈی ایم کے اندر. اس ایشو پہ ہم کو لے دے نہیں کر رہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے جس کا ہم لے دے. چلیں, یہ ایشو تو یقیناً نہیں ہے, لیکن کیونکہ پی ایم ایل این کے لیے بہت بڑا ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح اس کو مزید بڑا کر دیا کہ جناب پی ڈی ایم جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ساتھ جائے گی, تو اس وجہ سے تھوڑا سا بڑا تو ہو گیا آؤٹ آف. اس پہ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس حکومت سے ہماری جو ضمنی الیکشن کی جیت اور سینٹ کی جیت برداشت نہیں ہو سکی. انہوں نے استعمال کیا دوبارہ اپنے ہی ادارے کو, نیب کو, تاکہ وہ چیز کریں. یہی چیزیں دیکھیں جب الیکشن کمیشن کا ہوا, کس طریقے سے حکومت کے ہمارے جو دوست ہیں وہ کس طریقے سے چیخ رہے تھے وزیر اعظم سے لے کے ان کے مطلب ہے کہ عام ورکر تک. اور آج ہم وہی سوال کرتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کی تعیناتی کس نے کی, جو ہمارے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں کیونکہ جب ابھی ریسنٹلی الیکشن گزرے ہیں, ان سے چیزیں برداشت نہیں ہوئی, تو ان کے پاس ایک ہی ٹول ہے کہ نیب کے ذریعے جو ہے اپوزیشن کا جو ہے انتقامی کارروائی کریں. انتقامی کارروائی ہم نے پہلے دن کہا تھا, جس دن اکراس دی بورڈ ہوگا احتساب, آپ دیکھیں گے اس کی آدھی کابینہ وزیر اعظم سمیت وہ جیل میں ہوگی. جیل میں ہوگی. صحیح. افنان اللہ صاحب, کیا وجہ ہے, کیوں اتنا بڑا شو کرنا چاہتے ہیں؟ آرام سے جائیں, جو پوچھیں گے پوچھ کے واپس آ جائیں. آپ کو کیا ڈر ہے کہ مریم صاحبہ کو اریسٹ کر لیں گے؟ دیکھیں, نیب کی ایک ہسٹری رہی ہے. نیب 2002 میں بنیادی طور پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا تھا. اس وقت آپ کو یاد ہے کاف لیگ اور پیٹریٹ, انہوں نے 99 میں تو احتساب بیورو تھا نا, میں 97 میں احتساب بیورو تھا, 97 میں احتساب بیورو تھا, 99 میں مشرف نے بنایا تھا. مشرف نے, چل ٹھیک ہے 99 میں اگر مشرف نے بنایا تھا احتساب. نیب جو ہے اس کا جو پرائمریلی آبجیکٹو تھا, نہیں 2002 میں کیا تھا انہوں نے دوبارہ سے پرملگیٹ, اس کا جو آرڈیننس ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر ایک یہ الیکشن ہوئے تھے. 2002 میں میاں صاحب تو ڈیل کر کے جا چکے ہوئے. 2000 میں میاں صاحب چلے گئے تھے کہتے ہیں, اور وہ ڈیل کر کے تو نہیں گئے تھے, وہ تو جو ادھر حالات تھے جیسے اس کے بعد تو کوئی بھی کہتے ہیں ہوتا تو جاتا. وہ تو باقاعدہ جو ڈیل کروانے والے تھے انہوں نے آ کے وہ ایگریمنٹ دکھا دیا تھا سب کو. نہیں وہ تو آپ کسی بندے کو جیل میں بند کر دیں, کیا نام تھا جھوٹا, وہ حریری کی بیسیکلی کہتے ہیں بات کرتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں, دیکھیں بنیادی طور پہ آپ کسی کو ایک فضول سے طیارہ سازش کیس میں اٹھا کے بند کر دیں, اور آپ اس کے بعد نیگوشیٹنگ پاور تو کوئی نہیں ہے نا. آپ نے اس کے خلاف ایک کیس کر دیا, میں یہ بنیادی طور پہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے بعد سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے. آپ نے, میں جانتا ہوں ایسے ہمارے پارٹی کے ایسے لوگ تھے جن کے خلاف نیب کے کیا کہتے ہیں انہوں نے نوٹسز بھیج دیے. پیپلز پارٹی نے کیا, آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیا, چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف نے بنیادی طور پہ کاف لیگ اور پیٹریٹ میں بندے ڈالنے کے لیے بنایا تھا. اس کے بعد سے یہی ہو رہا ہے نیب کا, جو اگر اکاؤنٹیبلٹی آبجیکٹو اگر کہیں پہ ہوتا تو یہ حرکتیں نہ ہوتی جو ہو رہی ہیں. اب آپ مثال اس کی لے لیں کہ کیا یہ آپ مجھے بتائیں نا کہ مولانا کے خلاف انہوں نے نوٹس دیا, جب وہ گئے ادھر تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد سارا کچھ ٹھنڈا ہو گیا کہتے ہیں معاملہ. تو یہ اسے پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی نہیں, انہوں نے کہا بھیجیں گے, انہوں نے کہا بندے بھیجیں گے, اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. یہ ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ بھی کہہ رہے تھے ڈنڈا بردار فورس. نہیں آپ جج کی ویڈیو ہے, نہیں چلیں آپ مجھے جج کی ویڈیو ہے کہ نہیں ہے, اگر کیس اتنا اوپن اینڈ شٹ ہے. میں نے راجہ میں آواز سے ذرا ایکسپرٹ اوپینین بھی لینا ہے, مجھے بتائیں کہ ضرورت کیا ہے, مطلب اتنا لوگ جانے کی. دیکھیں وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں ایک آپ کا اسٹیٹ کا ادارہ جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرے گا تو پھر عوام پولیٹیکل انجینئرنگ کو روکنے کے لیے پھر عوامی کو استعمال کریں گے نا. جی راجہ عامر باز صاحب, یہ صحیح کر رہے ہیں یا اس پہ بھی کوئی قانون لگتا ہے؟ دیکھیے اب انہوں نے بات کی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کوئی کیسز ایک دوسرے پہ نہیں بنائے گئے, جبکہ میاں آصف علی زرداری کا یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس اتنا میگا سکینڈل ہے, یہ کیس چودھری نثار کے ان کے دور کے زمانے میں بنا اور وہاں سے یہ چلتا چلتا اب اس سٹیج پہ پہنچ گیا. کیسز تو بنے, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ رینٹل پارٹس کے خواجہ آصف جو ان سے تھے ہر روز عدالت میں چلے گئے, سپریم کورٹ میں پہنچے ہوتے تھے. کیسز تو بنے, آپ کے علم میں ہے کہ میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے میمو کمیشن میں جاتے تھے, کیسز تو بنے. اب بات یہ ہے کہ جی اب اس وقت کیا ضرورت آ گئی کہ یہ پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ ہے. پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ میں یہ چیئرمین نیب نہیں تھا, چیئرمین نیب تھا اس وقت قمر زمان چودھری. جب مریم بی بی کا کیس جو ان سا پیناما والا ہے
وہ کسی سیاسی پارٹی نے نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں جب اس کی ہیئرنگ ہوئی اور سپریم کورٹ کے بعد ریمانڈ کیا گیا ایک فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ کے کہنے پہ وہ نیب کی عدالت میں چلا، اور جب وہ نیب کی عدالت میں چلا تو اس میں مریم بی بی کو سزا ہوگی 7 سال کی. وہ سزا ہوئی تو انہیں ضمانت دے دی گئی. ضمانت دی گئی کس لیے؟ کہ آپ اپنے والد صاحب کی تیمارداری کریں، وہ بیمار ہیں. والد صاحب چونکہ اب وہ بیمار ہیں، یہ تیمارداری کا تو موقع ہی نہیں ملا، وہ بیرون ملک ہیں، وہاں ماشاءاللہ ان کے بچے وغیرہ ہیں. تو نمبر 2 جو رمضان شوگر مل تھا اس میں آپ کے سامنے ہیں وہ ٹیٹیز اور وہ پیسہ اور وہ سب. لیکن اب مجھے بتائیں کہ یہ جو جمع غفیر جا رہا ہے یہ کیا یہ جمع غفیر وہی سوچ ہے کہ جو انہوں نے ابھی بات کی کہ فضل الرحمان نے جب ایک دھمکی لگائی تو نیب کی وہی کوشش ہے، کوشش دوبارہ سے کہ جناب جب سپٹمبر میں بلایا گیا نہیں ہوا. تو اس میں آپ کے انٹرو میں ایک بات تھی کہ نیب میں ایک کلوز ہے جس کو کہا جاتا ہے ہیمپرنگ ود دی انویسٹیگیشن. آپ کرپشن کو تو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں، اگر آپ تفتیش کے عمل میں رکاوٹ کریں گے تو اس کا اٹ سیلف ایک وہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. بالکل، بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب، ڈاکٹر افنان اللہ صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.